Radio News Network. Expect the unexpected. अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं नजीब अहमद और प्रोग्राम वोट नामा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मेरे साथ मोहतरम जनाब डॉक्टर ताहिर जमील साहब, थैंक यू जी, जनाब ज़हीरुद्दीन डार साहब और जनाब राना रियाज सईद साहब। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू जी इन द प्रोग्राम। आज हमारा प्रोग्राम का मौजू थोड़ा सा डिफरेंट सा है कि मसीहा की तलाश और सियासत, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं ये आपसे चाहूँगा कि इसका एक पर्सपेक्टिव बताएं कि हिस्टोरिकली हमारे ये कैसे होता रहा, यानी किस तरह से क्या वेयर इट फॉल्स। हमारे यहाँ एक ख़ास एकेडमिक डिस्कशंस में और ख़ास तौर पे ये जो पोस्ट कलोनियल सोसाइटीज़ को जो लोग डिस्कस करते हैं, एक बात की जाती है कि मैन ऑन द हॉर्स बैक, कि एक घोड़ा होगा जिसके ऊपर एक बंदा बैठ के आएगा और आपको सोया हुआ महल जो है जगा देगा और सब ठीक हो जाएगा। ये यूटोपिया, इसको हम यूटोपियन आइडिया कहा जाता है कि ये ख्वाब, ये यूटोपिया, ये चीज़ें तकरीबन आपको हर माशरे में मिलेंगी। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो भी सेकंड रिवाइवल के कायल हैं कि जनाब ईसा आएंगे और हमें हमारे गुनाहों से छुटकारा दिलवाएंगे। तो यही सियासत है। सियासत क्या है? सियासत आइडियलिज़म और रियलिज़म के बीच का रास्ता है। आइडियलिज़म क्या होता है कि जो एक लीडर है वो हमसे वादे कर रहा है, हमें कोई रोटी देगा, कोई हमें कपड़ा देगा, कोई हमारे लिए घर बनवाएगा, कोई हमें रोज़गार देगा, तो हम और हमारी इज़्ज़त को बहाल करेगा। तो ये सारी चीज़ें इंसानों के जहनों में होती हैं और तारीख़ में भी यही है। और आप इसमें एक छोटी सी मिसाल मुझे याद आती है कि जब ये 1857 की जंग आज़ादी हो रही थी, तो मौलवी मोहम्मद बाकिर थे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वाले साहब। उनका एक अखबार था, दिल्ली उर्दू अखबार। तो और बाद में उनको अंग्रेज़ों ने तोप के आगे खड़ा करके उड़ा भी दिया था। तो वो फिर अक्सर वो लिखते थे कि जी अनकरीब वो सब्ज़ चुगों में बैठे हुए ऊँटों पे आएंगे और हमें आज़ादी दिलवाएंगे, अंग्रेज़ भाग जाएंगे। तो इस किस्म की कहानियाँ आपको हर जगह मिलती हैं, लेकिन अफसोस के आते नहीं हैं ऐसे लोग। डॉक्टर साहब, आप हिस्ट्री के तालिब इल्म भी हैं और ख़ासा आपका इल्म है। हम अगर अपनी तारीख़ को देखें तो हमें तो पढ़ाया भी यही गया है, पोस्टर भी कोई ऐसे ही दिखाए गए हैं, कोई घोड़े पे बैठ के आ रहा है, कोई ताज पहने हुए है, और फिर हम उसी तरह से आज भी वही सोच रहे होते हैं कि somebody will come और हमारा मसला हल करेगा। एक्चुअली ये ग़ुलाम कौमों की आदत है, वो अपनी उम्मीद को ज़िंदा रहने के लिए किसी मसीहा के इंतज़ार में बैठ जाती है। यहूदी भी एक मसीहा के इंतज़ार में है, अरसा दराज से। ईसाइयों में भी है। बॉर्डर के उस पार हिंदू भी कल की अवतार के इंतज़ार में बैठे हैं और हम भी इमाम महदी के इंतज़ार में हैं। और शायद किसी मसीहा का इंतज़ार हमारी आदत का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इस मसीहा के इंतज़ार के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, उनके बारे में अगर हम सोच लें तो शायद हम कभी मसीहा के इंतज़ार पे ना बैठे। मैं आपके लिए आज एक छोटा सा कागज़ लेके आया हूँ। अब्दुल गफ़ार ख़ान या बाचा ख़ान 1926 में हज के लिए तशरीफ़ ले गए और वहाँ से वो क़िबला अव्वल की ज़ियारत के लिए यरूशलेम भी गए। वहाँ से अरबों के साथ इंटरेक्ट भी किया। तो उन्होंने वापस आकर एक किताब लिखी। उसमें से दो फ़िक्रे आपको सुनाना चाहूँगा, प्लीज़। एक दिन चंद फ़लस्तीनियों से बहस हो रही थी। मैंने कहा कि देखो, ये आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि यहूदियों पर को अपनी ज़मीन फ़रोख्त करते हैं और यहूदी इस ज़मीन को आबाद कर लेते हैं। ये काम आप लोग खुद क्यों नहीं करते? मैंने यहाँ जो ज़मीन आबाद देखी है, जहाँ खूबसूरत बंगला, बागीचा और पानी का इंतज़ाम मौजूद है, वो यहूदी की होती है, और जो ज़मीन बंजर होती है वो मुसलमान की होती है। यहूदियों ने फ़लस्तीन में छोटे छोटे खूबसूरत गांव बसाए और बसा रहे हैं, लेकिन आप अरब गफलत की नींद सो रहे हैं। इनमें से एक अरब ने कहा कि ये 14वीं सदी आखिरी सदी है।
ہم اپنی زمینیں یہودیوں کو اس لیے فروخت کر رہے ہیں کہ اس کے بعد تو امام مہدی آئے گا اور یہ ساری زمینیں دوبارہ مسلمانوں کی ہو جائیں گی. تو آج فلسطین میں جو ہم روز ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں اور دکھ بھی ہوتا ہے وہ دیکھ کر کہ وہاں پر فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، کیا اس ظلم کے پیچھے یہ واقعہ ہے کہ ہمیں امام مہدی کے انتظار میں بٹھا دیا گیا؟ اگر ہم اس کے علاوہ بھی دیکھیں تو مسیحا کیا ہے؟ مسیحا کیا ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ ایک چیز جو ہے ہی ناممکن، ڈاکٹر صاحب نے لفظ یوٹوپیا کا استعمال کیا، ایک چیز جو کہ ممکن ہی نہیں ہے، ہم اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور اس انتظار کی وجہ سے لوگ ہمیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں. کوئی آزادی کا نعرہ لگا کے ایکسپلائٹ کر لیتا ہے اور آزادی کا وعدہ کر کے، کوئی خوشحالی کا وعدہ کر کے ایکسپلائٹ کر لیتا ہے، کوئی جنت کا وعدہ کر کے ایکسپلائٹ کر لیتا ہے. گویا کہ ہم نے خود اپنے آپ کو ایکسپلائٹیشن کے لیے کچھ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہوا ہے. رانا صاحب، سر نے جیسے بتایا کہ جس طرح فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، آبویسلی وہاں پہ بھی مسیحا کے کچھ ظلم انویزیبل بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں اپنی پاکستانی سوسائٹی کو بھی دیکھ لیں تو ہم بھی کم نہیں، ہم بھی ہمیشہ سے مسیحا کی تلاش میں رہتے ہیں. تو آپ کیسے اس کو اپنے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں؟ سر، اب میرے جو دونوں دوست یہاں تشریف فرما ہیں، لرنرڈ لوگ ہیں، ان کی باتوں کو سامنے رکھوں میں، اور جو کچھ اپنی عمر کے سامنے رکھ کر میں نے سمجھا ہے، میرا خیال ہے کہ انسان کی ڈی این اے میں کہیں پر یہ موجود ہے کہ وہ کسی بھی ایسی چیز سے مروب ہو جاتا ہے جو اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کا باعث بن سکے. آپ اپنے پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جو نعرے ہمارے ہاں چلتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، عوام عام طور پہ جو مسیحا کے انتظار میں ہے وہ غالباً یہ نہیں سمجھ پاتی یا انہیں یہ نہیں سمجھایا جاتا کہ اگر فرض کرو کوئی مسیحا کسی بھی انداز میں آ بھی جائے، وہ اپنے ہاتھ سے تو کوئی چیز درست کرے گا نہیں. وہ آپ کو راستہ تو بتا سکتا ہے کہ یہ راستہ ہے، یہ اس انداز میں یہ کام درست ہو سکتا ہے، آپ ترقی کر سکتے ہیں، آپ کا گھر بن سکتے ہیں، آپ کو جابز مل سکتی ہیں، آپ کی فصلیں اچھی ہو سکتی ہیں. وہ خود کر کے نہیں دے سکتا. دنیا میں تو کہیں ایسے نظر نہیں آتا. جن قوموں کو آپ ترقی یافتہ دیکھتے ہیں، وہ تمام قوموں میں ایک چیز ہے کہ ان کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایک راستہ ضرور بتا دیتا ہے. وہ جن لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے وہ اس راستے پہ خود چلتے ہیں، اپنے طور پہ کام کرتے ہیں، اپنے لیے خود پڑھتے ہیں. اس پڑھنے کے بعد جو ہے وہ جو بھی کام کرنا چاہیں، کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں وہ جاتے ہیں، انہیں خود کرنا ہوتا ہے. جب تک ہم یہ مروب جو ہونا ہے کسی کو دیکھ کر یا کسی کی بات کو سن کر، وہ صرف مروبیت تک نہ رہ جائے بلکہ اس کو ایک کہنا چاہیے کہ عمل کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو پریسیڈنٹ کے طور پہ کیسے لیا جا سکتا ہے، تو وہ شاید ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، لیڈرز، ریفارمرز، یہ لوگ سارے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور کسی حد تک پارٹیز کو لیڈ کرتے ہیں اور ان کو کرتے ہیں. کس طرح سے یعنی گلوبلی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کیسے اس کو ڈیموکریسی کے ساتھ یہ کیا اٹس ان کانفلکٹ ود دا ڈیموکریسی، یا یہ ہے کہ اٹ کین بی ہیلپ فل ٹو دا ڈیموکریسی؟ ڈیموکریسی دیکھیں جی، اسٹیٹس مین شپ کو بھی ریکگنائز کرتی ہے، لیڈرز کو بھی ریکگنائز کرتی ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر ایک کوالیفیکیشن لگاتی ہے، لیجیٹیمیسی. اور لیجیٹیمیسی کا اس کا اپنا ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے کہ آپ آئیں،
آپ ووٹ لیں، میجارٹی آپ کے ساتھ ہو تو آپ لیجیٹیمیٹ ہیں. باقی دیکھیں ڈیماگوگک کریکٹر تو آپ کو ملتے ہیں جنہوں نے آئے نعرہ بازی کی، لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگ ان کے پیچھے چل پڑے، آخر میں یا لوگ پیچھے سے بھاگ گئے یا وہ خود بھاگ گئے. تو یہ ایک قسم کے کریکٹر آپ کو ملتے ہیں. لیکن جو پرماننٹ نقش چھوڑتے ہیں نا تاریخ کے اوپر، جو جن لیڈرانس کو ہم دیکھتے ہیں، وہ ان میں ایک چیز ضرور تھی. انہوں نے سیاست بھی کی، انہوں نے تمام ان مراحل سے بھی گزرے، لیکن ان دی اینڈ ان کا جو مین آبجیکٹیو تھا وہ لوگوں کی بھلائی تھی، اور جس کی وجہ سے ان کے نام ابھی بھی ہم ایز اے مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر لیتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں. یہ نہیں ہے، لیکن اس کا بھی ایک پروسیس ہے. آج اگر ہمارے یہاں مسیح آ جائے، وہ تمام سوشل پروسیسز کو اور پولیٹیکل پروسیسز کو فالو کر کے آگے جائے گا، اور ہو سکتا ہے اس دوران ہم پیچھے سے چھوڑ کے چلے جائیں اسے. ظہیر صاحب، ہمارے ہاں تو پولیٹیکل پارٹیز بھی بغیر مسیحا کے نہیں چلتی. پولیٹیکل پارٹیز یہ کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا یہ کلٹ ہیں؟ کلٹ پرسنالٹی پر ہوتے ہیں. جی کلٹ ہوتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز آئیڈیالوجی پہ ہوتی ہے اور ایشوز پر ہوتی ہے. یہ ایک بنیادی فرق ہے. جس وقت کوئی بھی لیڈر جو مسیحا ہونا کلیم کرے یا نہ کرے، اگر وہ ایک وعدہ کرتا ہے کہ میں چاند تارے توڑ لاؤں گا، میں منو سلوا لے آؤں گا، اور اگر شہری ووٹر صرف یہ سوچ لے کہ یہ ممکن بھی ہے جو یہ وعدہ کر رہا ہے، تو وہ کلٹ نہیں بنے گا. پھر انفارچونیٹلی پاکستان میں کلٹ فارمیشن زیادہ ہوئی، اور میں نام نہیں لوں گا، یہاں پر مناسب نہیں ہے نام لینا، لیکن کلٹ اور سیاسی جماعت میں فرق سمجھنا ضروری ہے. یہاں پر سیاسی جماعت سیاست کرتی ہے، سیاستدان سیاست کرتا ہے. کلٹ لیڈر سیاست نہیں کرتا، وہ نفرت بیچتا ہے. کلٹ لیڈر صرف ایک صورت میں کلٹ لیڈر بن سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو جائے کہ اس کے علاوہ سارے برے ہیں. ایکسکلوژن جس کو ہم کہتے ہیں، کہ صرف میں ہوں جو یہ ڈیلیور کر سکتا ہوں. اور ایک دفعہ لوگ اس کے پیچھے چل پڑے تو وہ پائٹ پائپر کی طرح ہے نا، وہ بین بجاتا جاتا ہے، اس کے پیچھے لوگ چلتے جاتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ ہمیں ایک جھوٹ کے بادل کے اندر لے کے جا رہا ہے. یہاں پر ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھنی پڑے گی ہمیں، اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے، کہ غربا کی تعداد بہت زیادہ ہے. پاورٹی لائن سے نیچے لوگ بہت ہیں ہمارے یہاں. کچھ ملکوں سے شاید پاکستان کی صورتحال بہتر ہو، لیکن اگر آن این ایوریج دیکھا جائے تو ہم نیچے والے آدھے حصے پر ہیں. 43% پاورٹی لائن سے نیچے ہیں اس وقت. اس صورتحال میں جو مارجنلائزڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک جھوٹی امید کے ذریعے آپ اپنے پیچھے چلا سکتے ہو. مارجنلائزڈ لوگ جو ہیں، جو بالکل مارجن پر زندہ ہیں، جن کے خواب ہیں، اور آپ ان کو ایک جھوٹا خواب دکھا کر ان کو پیچھے چلا لو. اور ایک انگریزی کا محاورہ ہے، اس کو اگر میں اردو میں ترجمہ کروں تو کچھ ایسے بنے گا کہ وہ لوگ جو آپ کو ایبسرڈیٹیز میں یقین کروانے میں کامیاب ہو جائیں، ناممکنات میں یقین کروانے میں کامیاب ہو جائیں، وہ آپ سے ظلم کروانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. تو پاکستان کی صورتحال اس طرح کی ہے. 43% مارجنلائزڈ پاپولیشن ہے، اٹس ہیوج. اور اس صورتحال میں ایک جھوٹی امید کے بدلے میں ووٹ حاصل کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. واحد طریقہ جسے بچا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ووٹر کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دو کہ لیڈر جو وعدہ کر رہا ہے کیا یہ ممکنات میں ہے. میں تھوڑی سی لمبی بات یہاں کرنا چاہوں گا. مسیحا اور سیاست اکٹھے نہیں چل سکتے. مسیحا جو ہے وہ
ایبسولوٹ ہے، وہ آخر ہے، اس کے بعد کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ سیاست میں 10 سیاسی جماعتیں ہیں، کسی کے پاس زیادہ سیٹیں ہیں، کسی کے پاس تھوڑی ہیں، اور اکثریت کی آمریت پر ہم پہلے گفتگو کر چکے، وہ ممکن نہیں ہے۔ تو ان جو لیڈر ہے جس کے پاس زیادہ ووٹ آئے ملے جس کو، اس نے کم ووٹ والوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا ہے اور کوئی راستہ تلاش کرنا ہے۔ رانا صاحب، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، پاکستان بنتے ہی آپ یہ دیکھیں کہ ایک دم یہ ہوا، کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ گرین ریولوشن آ گیا ہے۔ تو مسیحا کے پیچھے بھی کوئی مسیحا ہوتے ہیں جو ان کو بناتے ہیں، یعنی گرین ریولوشن میرے حساب سے تو اس لیے بھی آیا کہ انہوں نے ہمیں، امریکہ نے ہمیں ہائیبرڈ سیڈز دے دیے، مونسانتو کی گندم دے دی، اور گندم اس قدر زیادہ ہوئی، اس کے بعد ہم نے کہا مسیحا تو یہ ہے، اور کئی سالوں تک وہ پاکستان کی، بلکہ ابھی تک بھی کسی حوالے سے پاکستان کی اور حسین ملک صاحب نے آرٹیکل لکھا تھا، دا گرین ریولوشن دیٹ ٹرنڈ پیل۔ تو ان سے یعنی ایک پیچھے بنانے والے ہیں مسیحا، تو اس سے کس طرح سے یعنی اس گروپ کو جو ولنریبل گروپس ہیں ہمارے، جو جن تک تعلیم کی رسائی بھی ناممکن ہوتی ہے، اور ہمارے جو میڈیا کے ادارے ہیں وہ بھی ان کو خاطر خواہ اس میں نہیں لے کے آتے، اور نہ ہی کوئی جس طرح سے آپ لوگ بیٹھ کے اپنا ٹائم نکالتے ہیں، آتے ہیں، چیزوں کو لوگوں کو بتاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ تو کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے ٹو میک دا انسٹیٹیوشنس بنے جہاں پہ، اور لوگ اس کے تحت آئین ہے ہمارے پاس اور قوانین ہیں ہمارے پاس، تاکہ ہمیں صرف لیڈرشپ شوڈ بی دیئر آبویسلی، لیکن تاکہ اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ ہماری جو انسٹیٹیوشنس ہیں، تعلیمی انسٹیٹیوشن خاص طور پہ، یہاں پر ریسرچ کتنی ہو رہی ہے، اور اس ریسرچ بیس پر ہمارے یہاں ہیومن ریسورس کو کس انداز میں تیار کیا جا رہا ہے؟ کیا ہمارا ہیومن ریسورس جو تیار کر رہے ہیں ہم، وہ ہمارے ہاں کی معیشت کے جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں، زراعت کا ہے یا انڈسٹری کا ہے یا کچھ اور ہیں، اس کے مطابق ہیں کیا ہم یہ سوچ کے ان کو تیار کر رہے ہیں کہ ان کی کھپت کس انداز میں ہوگی؟ جب کوئی ریولوشن لایا جاتا ہے یا لانے کی باتیں ہوتی ہیں، یا جیسے گرین ریولوشن کی آپ بات کر رہے ہیں، میں اس کے دوسرے سائڈ پہ نہیں جاؤں گا جو اس کا ہمیں نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے، اس طرف میں نہیں جاؤں گا، اب کنٹروورشل ہو جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ دینا ہے، لیڈرشپ اس انداز کی تیار کرنی ہے۔ اس کے لیے پھر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہیں، اس میں جو فیکلٹی ہے وہ فارورڈ لکنگ ہونی چاہیے۔ وہ جس نے 60 کی دہائی میں پڑھا تھا یا 70 کی دہائی میں پڑھا تھا، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس ریولوشن کے پیچھے بھی کوئی لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں، کیا ہم ان کی معیشت کے لیے ہیومن ریسورس تیار کرتے ہیں؟ ہماری اپنی معیشت ہے، ہماری معیشت کی اپنی ضروریات ہیں، اس کے لیے اپنا ہیومن ریسورس ہے، جو ضرورت ہے ہمیں وہ تیار کرنا جب تک ہم شروع نہیں کریں گے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم ترقی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جی سر، یہ انڈیجنس سوچ کیسے ممکن ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے حالات کو دیکھیں اور ایجوکیشن یا فیکلٹیز اس لیول تک پہنچیں؟ obviously وہ تو اپنے لیے مواد تیار کرتے ہیں۔ دیکھیے، سوچ کہاں سے آتی ہے؟ سوچ مباحثہ سے آتی ہے۔ پہلے ہم اس بات پہ تو ایگری کریں کہ ہم ان باتوں کے اوپر بات کریں گے، حل تو اس کے ساتھ بعد میں جڑ جاتے ہیں نا۔ پرابلم یہ ہے کہ جب تک ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کے اوپر بات نہیں کریں گے، اور ہم لگے رہیں گے کہ نہیں ہم تو جی بڑی چیز ہے، ہمارا کیا مسئلہ ہے، ہم تو یہ ہیں، ہم تو ریسورسفل ہیں، اس وقت ہم اپنے منتہا تک نہیں پہنچ سکتے۔ سب سے پہلا سٹیپ کسی بھی ترقی کے لیے یہ ہے کہ ڈائگنوسس اینڈ پروگنوسس کا پروسیس ہے۔ آپ کو اپنی پرابلم سوچنی چاہیے، آپ کو اپنی کمیاں سوچنی چاہیے، اس کے اوپر اکیلی اپنی رائے کو منطبق نہیں کرنا چاہیے، کافی ساری آراء لینی چاہیے، پھر اس میں سے جو بھی حل نکلے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ حل مکمل طور پہ صحیح ہوگا، لیکن یہ مسلسل ایک پروسیس ہوگا، چلتے 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 آپ کبھی نہ کبھی ایسی منزل پہ پہنچ جائیں گے جو آپ کے مقصود کے قریب ہوگی۔ سر،
میں پھر ملک سے باہر سے ایک مثال دوں گا. سڈنی یونیورسٹی ایک ایونٹ کروایا کرتی تھی, اس کا نام تھا فیسٹیول آف ڈینجرس آئیڈیاز. فیسٹیول, اور وہاں پر مختلف اسپیکرز پوری دنیا سے بلائے جاتے تھے اور وہ مختلف سبجیکٹس پر بولتے تھے. وہ اکنامکس کے ہوں, سائنس کے ہوں, پالیٹکس کے ہوں, سائیکالوجی کے ہوں, نیورو سائنس کے ہوں, لیکن نئے آئیڈیاز, اور نام رکھا ہوا تھا فیسٹیول آف ڈینجرس آئیڈیاز. کچھ عرصے سے وہ نہیں ہو رہا, کووڈ کی وجہ سے بند ہوا اور پھر ری سٹارٹ نہیں ہو پایا. ہمیں سوچنے کی آزادی دینی پڑے گی, فری تھنکنگ جسے ہم کہتے ہیں. فری تھنکنگ کی بنیاد میں سوال ہے, سوال پوچھنے کی آزادی, کوئی بھی سوال. ہمارے معاشرے میں ابھی تک یہ آزادی میسر نہیں ہے. رانا صاحب, ہمارے ہاں آپ بھی جس یونیورسٹی سے پڑھے, کسی دور میں یہاں پہ یونین ہوتی تھی, ڈائلاگ, ڈبیٹ, ڈسکشنز بھی تھیں, اور ایسی فیکلٹیز بھی موجود تھیں جن کے ساتھ ہم بیٹھ کے انٹرپرسنل لیول کے اوپر ڈبیٹ, ڈسکشن کرتے تھے. اس فضا کو کیسے واپس لایا جا سکتا ہے تاکہ جو بھی لاٹ آگے جو پریکٹیکل لائف میں آنے والی ہے وہ نہ صرف خود وہ ہو بلکہ آئندہ آنے والوں کو بھی اسپیس دیں ٹو ڈسکس, ٹو ڈبیٹ, ٹو انگیج. ڈاکٹر صاحب نے میرا خیال ہے اس کا جواب پہلے دیا ہوا ہے, میں جسٹ اس میں تھوڑا سا ایڈ کر سکتا ہوں. اہم چیز کیا ہے؟ فری تھنکنگ. ہماری جو فیکلٹی ہے جس بھی انسٹیٹیوشن میں ہے, میں جہاں سے پڑھا ہوں وہاں پہ ہمیں یہ آزادی تھی, حقیقتاً آزادی تھی کہ ہم ان سے ڈیبیٹ کر لیتے تھے, اور ان میں ٹالرنس لیول تھا. ایسا ٹالرنس ہوتا تھا کہ بعض دفعہ ہیٹڈ ڈیبیٹ ہو جاتی تھی. اب ایک اسٹوڈنٹ کی اپنی سوچ ہے, اس نے شاید بہت اچھا نہیں پڑھا ہوتا, پروفیسر ہوتا ہے, اس کے پاس بہت نالج ہوتی ہے, اس نے دنیا بھی دیکھی ہوتی ہے لیکن اگر وہ اس اسٹوڈنٹ کو تھوڑا سا سن لے, اندازہ کرے کہ شاید یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے, اس پرسپیکٹیو پہ ہی کام کیا جائے. جو چھوٹی موٹی لرننگ ہوئی اوور اے پیریڈ آف ٹائم, اس میں ایک چیز دیکھی کہ سارے لوگ کسی محفل میں آپ بیٹھے ہیں یا کسی فورم پہ آپ بیٹھے ہیں, باہر کی میں بات کر رہا ہوں, تو لوگ جو ہیں وہ ایک جیسی بات کر رہے ہیں اور کسی ایک نے بالکل مختلف آواز نکال لی, وہ فوری طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا اس کو سن لو. ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی وزڈم لے کے بات کر رہا ہو, لیکن شاید وہ ان سے بہتر وزڈم کے ساتھ بات کر رہا ہو. اس کے پاس شاید سوچنے کا انداز, اینگل مختلف ہو. اگر ہم اپنے جو بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں یا معاشرہ ہے یا اپنے گھر کے اندر اس بچے کے اس مختلف اینگل کو سوچنا, زیادہ بہتر سوچنا سکھانا چاہیں گے تو آپ کے پاس ٹالرنس ہونا چاہیے, اس کو سننے کی سکت ہونی چاہیے, سمجھنے کی سکت ہونی چاہیے. یہی میں سمجھتا ہوں. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا, اور سننے والوں کے اور دیکھنے والوں کے لیے بھی, کہ ہمارے اندر ٹالرنس ہونی چاہیے گھر کے لیول کے اوپر, اسکول لیول میں, کالج میں, یونیورسٹیز میں, اور ڈبیٹ ہونا چاہیے. اور وہی ڈبیٹ الٹیمیٹلی ایک انوائرمنٹ پیدا کرتا ہے, اور وہ انوائرمنٹ الٹیمیٹلی ہماری اسمبلیز تک پہنچتی ہے جہاں آپ تمام لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے سے فیصلے ہوتے ہیں, اور یقیناً سیاسی فیصلے بہتر فیصلے ہوتے ہیں. وہ کسی ایک شخص کا فیصلہ نہیں ہوتا, وہ کسی ایک مسیحا کا فیصلہ نہیں ہوتا جو کہ ڈبو بھی سکتا ہے, زیادہ چانسز ڈوبنے کے ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.